अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना व हबीबिना व कुदवतिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। हम जो मौजूदा बाब है इसकी हदीस नंबर 17 पर पहुंचे हैं। हदीस नंबर 16 हमने लास्ट आखिर में पढ़ी थी, और ये हमारा जो बाब है किताबुल जनाइज का पहला बाब है जो चल रहा है। बाबु इयादतिल मरीज व सवाबिल मरम, मरीज की इयादत और मर्ज के अजर सवाब के बारे में ये बाब है। तो इसमें हम 17 नंबर हदीस पर पहुंचे हैं, जिसको रिवायत करने वाली उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा क़ालत, उन्होंने कहा, मा रअयतु अहदन अलवजअ अलैहि अशद्दु मिन रसूलिल्लाह। हज़रत आयशा फरमाती हैं, नहीं मैंने देखा किसी एक को, अलवजअ के तकलीफ बीमारी उस पर शदीद हो ज़्यादा, मिन रसूलिल्लाह अल्लाह के रसूल से। यानी मैंने किसी को नहीं देखा अल्लाह के रसूल से बढ़कर किसी पर बीमारी या तकलीफ ज़्यादा शदीद हो। हदीस मुत्तफ़क़ुन अलैहि है, और इस हदीस की वजाहत पहले गुजर चुकी है। इस हदीस की वजाहत पहले गुजर चुकी है। देखिए, एक है नज़ा का आलम, एक है नज़ा से पहले। जो नज़ा का आलम है वो मोमिन का, आप समझिए कि उसकी रूह कब्ज़ होने का वो इंतहाई आरामदेह है। जैसे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जैसे मशकीज़े से पानी टपकता है ना, ऐसे मोमिन की रूह कब्ज़ कर ली जाती है। लेकिन उससे पहले जो है वो ज़रूरी नहीं है कि जिस पर कोई सख्ती है या शिद्दत है या तकलीफ ज़्यादा है तो वो मोमिन नहीं है। अगर ऐसा होता तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पर ये जो बुखार की शिद्दत और ये जो मरज़ की शिद्दत है कभी ना आती। तो लिहाजा बीमारी की शिद्दत और तकलीफ की शिद्दत किसी पर आना मौत से पहले यानी मौत के वक्त, ये उसके बुरा होने की दलील नहीं है। लिहाजा इस चीज़ को दलील बनाकर किसी को बुरा समझ लेना, या इसके बरक्स अगर किसी पर शिद्दत नहीं मौत के वक्त तो उसको इसके बरक्स यानी नेक समझ लेना हालांकि वो बुरा हो, तो ये सही नहीं है। ये सही नहीं है। अगर ऐसा होता तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के बारे में सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कभी भी ये जिक्र ना करती। हम पीछे अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस के अंदर पढ़ आए हैं कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के जिस्म पर हाथ रखा और कहा कि अल्लाह के रसूल, इन्नका लतू आकु वाकन, आपको तो बड़ा शदीद बुखार है। तो अल्लाह के नबी ने कहा, अजल हाँ, इन्नी ओ आकू कमा यू आकू रजुलानी मिनकुम, मुझे तो तुम में से दो आदमियों के बराबर बुखार होता है। तो हमने पीछे ये भी पढ़ा कि शिद्दत बला ये अजर सवाब में इजाफे और अफजल होने का की दलील है। जिस कदर ज्यादा जिसको आजमाया जाएगा उस कदर अल्लाह के यहाँ उसका मर्तबा और मुकाम और दर्जा भी बड़ा है और बुलंद है, और अल्लाह को उससे मोहब्बत भी ज्यादा है। लिहाजा किसी का आजमाइश में मुब्तला हो जाना, उस पर कोई सख्ती आ जाना या मुसीबत आ जाना, ये तकाजा नहीं इसका करता कि वो मोमिन नहीं है, वो मुसलमान नहीं है, उसके बारे में हम बदगुमानी का शिकार हो जाएं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो नबी करीम अलैहिस्सलाम के बारे में सईदा आयशा कभी ना फरमाती कि मैंने अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम पर इतनी ज्यादा तकलीफ जितनी देखी किसी और पर नहीं देखी। मार आई तो अहादा, नहीं देखा मैंने किसी एक को भी, अलवजाउ अलैहि कि उस पर तकलीफ हो, अशद्दु ज्यादा शदीद, मिन रसूलिल्लाह अल्लाह के रसूल से बढ़कर। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने दुनिया में इतना शदीद आजमाया तो अल्लाह ताला ने उतना अजर भी नबी अलैहिस्सलाम के लिए सबसे ज्यादा रखा है। तो ये दलील है कि जिस कदर किसी को दुनिया में आजमाया जाता है उस कदर उसके, बशर्ते के मोमिन हो, बशर्ते के वो मोमिन हो, तो अल्लाह ताला उसी कदर उसके आखिरत में दर्जात बुलंद करता है। तो नबी अलैहिस्सलाम की इस हदीस के अंदर आजमाए जाने का और उस पर फिर सब्र करने और उस पर फिर अजीम अजर और सवाब का बयान इस हदीस के अंदर है। और ये बताया गया है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम जो है, जैसे पिछली हदीस में आपको दो बंदों के बराबर बुखार होता था, और वजह हिकमत क्या है, ताकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का अजर व सवाब सबसे ज़्यादा हो और आपका दर्जा और मुकाम भी अल्लाह ताला के यहाँ सबसे बुलंद और सबसे अरफा और सबसे बड़ा हो। ये असल वजह है। इसके बाद हमारे पास अगली हदीस है हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से ही है
وعنہا قالت، انہی سے روایتیں فرماتی ہیں، مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین حاقنتی و ذاقنتی فلا اکرہ شدت الموت لأحد ابدا بعد النبی۔ فوت ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بین حاقنتی، میرے سینے، و ذاقنتی، اور میری ٹھوڈی کے درمیان۔ حاقنہ یہ حقن سے ہے، اور ذاقنہ یہ ذقن سے ہے۔ ذقن ٹھوڈی کو کہتے ہیں، اور حقن جو ہے یہ جو سینہ ہے یا سینے سے اوپر جو حلقوم ہوتا ہے، اس پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سر مبارک ہے وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو سینہ ہے اس پر تھا۔ تو یہ مطلب ہے اللہ کے رسول فوت ہوئے بینہ درمیان، حاقنتی و ذاقنتی، میرے سینے اور میری ٹھوڈی کے درمیان، یعنی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مبارک اللہ کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سینے پر تھا، اور ٹھوڈی کے درمیان یعنی اس جگہ میں تھا۔ فلا اکرہ شدت الموت لأحد، نہیں میں پسند کرتی، فلا اکرہ کا معنی نہیں میں برا خیال کرتی، شدت الموتی، موت کی سختی کو، موت کی سختی کو نہیں میں زیادہ شدید خیال کرتی یا ناپسند کرتی، لأحد کسی ایک کے لیے، بعد النبی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد، ابداً کبھی بھی، میں کبھی بھی نبی علیہ السلام کے بعد کسی کے لیے موت کی شدت کو اتنا ناپسند نہیں کرتی جتنا اللہ کے رسول کے لیے میں نے ناپسند کیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں جو اللہ کے رسول کی محبت تھی، اور جو اللہ کے رسول کے دل میں سیدہ عائشہ کی محبت تھی، اس مناسبت سے سیدہ عائشہ صدیقہ یہ بات کرنی کہ میں نے جس شدت میں اللہ کے رسول کو دیکھا وفات سے پہلے، اب مجھے کوئی پرواہ نہیں کسی اور پر اس سے زیادہ بھی شدت، یعنی شدت آئے یا نہ آئے، کیونکہ اللہ کے رسول کی شدت میں نے بہت زیادہ دیکھی ہے۔ تو یہ مطلب ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی جو موت کے وقت جو شدت تھی، وہ میں کسی اور کے لیے ناپسند نہیں کرتی جتنی میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ناپسند میں نے کیا ہے۔ اور اس حدیث کے اندر جو ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ موت کے وقت شدت یہ کسی کے مرتبے اور مقام میں نقص کی دلیل نہیں۔ موت کے وقت شدت اور سختی کسی کے مرتبے اور مقام میں نقص کی دلیل نہیں ہے، نقص کی دلیل نہیں ہے۔ اور اسی طرح اس حدیث کے اندر جو ہے اس بات کی بھی دلیل موجود ہے کہ یہ جو شدت آتی ہے موت کے وقت، یہ عارضی ہے، یہ عارضی ہے، اور یہ درجات کی بلندی کے لیے، گناہوں کی بخشش کے لیے بعض دفعہ ہوتی ہے، بعض دفعہ درجات کی بلندی کے لیے ہوتی ہے۔ تو دونوں میں ہی فائدہ ہے مومن کا، دونوں میں ہی فائدہ ہے مومن کا۔ رسول اللہ کے لیے درجات کی بلندی اور حسنات میں اضافے کے لیے، اور ایک آدمی اگر گناہ گار ہے تو اس کے گناہوں کے کفارے کے لیے۔ تو مجھے بتائیے کہ ایک عارضی تکلیف اور ایک عارضی شدت جو آپ کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بن جائے، جو آپ کے نیکیوں میں اضافے کا ذریعہ بن جائے، جو آپ کے گناہوں کے کفارے کا ذریعہ بن جائے، یہ زیادہ بہتر ہے کہ آخرت کی سختی زیادہ بہتر ہے؟ ہاں جی بتائیے ذرا۔ یعنی چند لمحات کی سختی، چند لمحات کی سختی جو موت کے وقت یا موت سے پہلے آتی ہے، وہ زیادہ بہتر ہے، یا کہ دائمی جو سختی قبر میں آئے یا آخرت میں عذاب قبر کی صورت میں یا جہنم کی صورت میں، عذاب جہنم کی صورت میں، وہ زیادہ شدید ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، اور آخرت کا عذاب جو ہے یہ زیادہ شدید اور باقی رہنے والا ہے، ختم ہونے والا نہیں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی یہ خاص رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کے درجات بلند کرنے کے لیے اللہ ان کو مرنے سے پہلے پہلے ہی آزما لیتا ہے۔ اللہ ان کو وفات سے پہلے پہلے ان کے اوپر سختیاں، اس طرح کی چیزیں نازل کر کے اللہ ان کے درجے بھی بلند کر دیتا ہے، اللہ ان کی حسنات میں اضافہ بھی کر دیتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے جو گناہ اگر ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی بخش دیتا ہے اور معاف کر دیتا ہے، اور یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ لہٰذا ہمیں کسی کی موت کی سختی کو دیکھ کر اس کے بارے میں بدگمانی کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ شاید وہ برا آدمی تھا یا یہ ہے یا وہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث کے اندر مومن کے حسن خاتمہ کی نشانیاں بیان کی ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ اگر وہ نشانیاں نہیں ہیں تو وہ بندہ مومن نہیں، یا اس کے برعکس اگر کافر کے پیشانی پر پسینہ آ گیا تو وہ مومن ہے، ایسا نہیں۔ یعنی یہ ضروری نہیں، بعض دفعہ پسینے اور موت کی سختی کی وجہ سے پسینہ آ جاتا ہے، بیماری کی شدت کی وجہ سے پسینہ آ جاتا ہے، اور بعض دفعہ موسم ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے پسینہ نہیں بھی آتا۔ تو یہ ایک ظن غالب ہے کہ یہ علامات اگر کسی پہ پائی جاتی ہیں، مسلمان ہے
تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن رکھنا چاہیے کہ انشاءاللہ اس کا حسن خاتمہ ہے۔ لیکن ہمیں دوسری طرف اگر کوئی مسلمان آدمی شدت نزع میں فوت ہوتا ہے، یعنی شدت کی حالت میں فوت ہوتا ہے، اس کی جان قبض ہوتے ہوئے، روح قبض ہوتے ہوئے اگر شدت ہے، تو ہمیں بدگمانی کا شکار بھی نہیں ہونا چاہیے، ہمیں گمانی کا شکار بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں اللہ کہ وہ بندہ اگر واقعتاً ہی بدترین ہے، مخلوق میں سب سے شریر اور بدترین ہے، اور اس نے اللہ کے بندوں کو اذیت دینے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، اہل ایمان کا دشمن ہے، نام نہاد مسلمان جیسے ہوتے ہیں، حدیث کا انکار کرنے والے، قرآنی آیات کا انکار کرنے والے، صحابہ پہ سب و شتم کرنے والے، اس طرح کا اس کا اگر زندگی ایسے گزری ہے تو پھر تو صاف ظاہر ہے کہ اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے، پھر تو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ لیکن اگر ایک نیک آدمی ہے بظاہر، باقی سرائر تو اللہ جانتا ہے نا کہ آدمی کے باطن میں کیا ہے، وہ تو اللہ جانتا ہے، قیامت کو فیصلے ہوں گے، لیکن ظاہر کے مطابق ایک بندہ نیک ہے، صالح آدمی ہے، اس کی اگر بظاہر موت کے وقت شدت بھی آتی ہے تو ہمیں اس کے بارے میں بدگمانی کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ شاید اس بندے نے کوئی خیانت کی ہے، یا اس نے کوئی یہ کیا ہے وہ کیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول ہمارے سامنے واضح اس کی مثال موجود ہے۔ تو بہرحال یہ اس کا مقصد ہوتا ہے کہ اگر موت کے وقت سختی آتی بھی ہے یا بیماری کی شدت آتی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے واسطے سے یا تو حسنات میں اضافہ فرماتا ہے، یا اللہ تعالیٰ درجات میں بلندی فرماتا ہے، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ گناہوں کا کفارہ اس کو بنا دیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ذریعے جو ہے وہ گناہ بخش دیتا ہے، اور گناہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ معاف کر دیتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلی حدیث ہے جو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور یہ اور بعد والی حدیث جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے تقریباً ایک معنی میں ہی ہے۔ تو ہم پہلے اس کو کرتے ہیں، فوائد انشاءاللہ آخر میں ان کے پڑھیں گے دونوں حدیثوں کے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ انصاری صحابی ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ وہ ان 3 لوگوں میں سے ہیں جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے، اور ان کے بارے میں قرآن کریم میں توبہ کی آیات اتری، اور انہوں نے سچ بولا تھا اور سچ نے ان کو نجات دی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کا اعلان قرآن کریم میں کیا تھا۔ اور یہ وہی کعب بن مالک ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قالا کہتے ہیں، قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مثل المؤمنی، مثال مومن کی، کمثل الخامتی، اس ہری شاخ کی طرح ہے، اس انگوری کی طرح ہے۔ ہری شاخ بھی کہہ سکتے ہیں، اس انگوری کو بھی کہہ سکتے ہیں جو بالکل آغاز میں نکلتی ہے۔ جب بیج آپ بوتے ہیں تو بیج بونے کے بعد جب وہ ہری شاخ کی صورت میں نکلتی ہے، انگوری کی صورت میں، اس وقت وہ نرم و نازک ہوتی ہے، ابھی اس کی جڑیں زمین کی گہرائی کے اندر نہیں گئی ہوتی، ابھی تک وہ نرم زمین کے اوپر اوپر ہوتی ہیں، اور وہ نرم و نازک ہوتی ہے۔ تو تفیعھا الریاح، اسے الٹ پلٹ کرتی ہیں، تفیعھا کا معنی اسے الٹ پلٹ کرتی ہیں، الریاح ہوائیں، ٹھیک ہے، یا مائل کرتی ہیں اسے، مائل کرتی ہیں اسے ہوائیں، تسرعھا مرتن و تعدلھا، یا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں الٹ پلٹ کرتی ہیں اسے ہوائیں، تسرعھا مرتن، کبھی اس کو جھکا دیتی ہیں، و تعدلھا اخرى، اور کبھی اس کو سیدھا کر دیتی ہیں، کیونکہ نرم و نازک ہے، اور نرم و نازک ہونے کی وجہ سے وہ تازہ انگوری ہے، ہری شاخ ہے۔ اب وہ ہوا چلتی ہے، جس سمت میں چلتی ہے وہ اس سمت میں الٹی ہو جاتی ہے، نیچے لگ جاتی ہے، پھر جب دوسری سمت سے ہوا اس طرف آتی ہے تو سیدھی کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو ہوائیں بہرحال جب چلتی ہیں تو اس کو بچھاڑتی رہتی ہیں، کبھی دائیں اور کبھی بائیں، اور کبھی سیدھی وہ کھڑی ہو جاتی، جب ہوا رک جاتی ہے تو اس وقت وہ پھر دوبارہ سیدھی کھڑی ہو جاتی ہے۔ حتیٰ یأتیہ اجلہ، حتیٰ کہ اس کا وقت آ جاتا ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے، مراد یعنی مومن ہے، مراد مومن، حتیٰ کہ اس کے پاس اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے۔ پہلے ترجمہ ہم کر لیں، پھر انشاءاللہ اس کے الفاظ معنی پہ بات کرتے ہیں۔ ومثل المنافقی، اور منافق کی مثال، کمثل الارضتی، اس درخت کی مانند ہے جو کہ صنوبر کا درخت ہے۔
بعض کہتے ہیں صنوبر کے درخت کی مانند درخت ہے، بعض کہتے ہیں کہ صنوبر کا درخت ہے۔ اور یہ صنوبر کا درخت جو ہے یہ بالکل سیدھا ہوتا ہے اور اس پر پھل وغیرہ نہیں ہوتا، اور یہ آپ سمجھیں کہ اس کا قد کافی بڑا ہوتا ہے، کافی لمبا درخت ہوتا ہے صنوبر۔ آپ اگر گوگل پہ لکھیں تو آپ کے سامنے اس کی تصویریں آ جائیں گی۔ تو صنوبر کے درخت کی مثال منافع کی ہے، کیونکہ یہ بلند ہوتا ہے اور بہت بڑا ہوتا ہے، اور پھر یہ زمین میں مضبوط ہوتا ہے۔ المجزیہ کا معنی الثابت، المجزیہ کا معنی الثابت، وہ صنوبر کے درخت کی مانند ہے جو کہ زمین میں ثابت ہے۔ التی وہ، لا یصیبوها شیء، جسے کوئی چیز نہیں پہنچتی، مطلب یہ ہے اسے کوئی چیز جو ہے وہ نقصان نہیں دیتی، حتیٰ کہ ہوائیں چلتی ہیں، آندیاں چلتی ہیں، لیکن اس کو کوئی اثر نہیں، کیونکہ وہ ایک تو اونچا ہے اور دوسرا زمین میں مضبوط ہے۔ حتیٰ کہ ایک دن آتا ہے، حتیٰ یکونا، یہ یکونا پڑھ رہے ہیں کیونکہ حتیٰ کے بعد یہاں ان مقدر ہے اور اس نے اس مضارع کو نصب دی ہے۔ تو حتیٰ یکونا انجعافها مرتن واحدہ، حتیٰ کہ اس کا اکھڑ جانا ہوتا ہے ایک ہی دفعہ۔ انجعاف کا معنی بعض کہتے ہیں اکھڑ جانا اور بعض کہتے ہیں ٹوٹ جانا، یعنی اس کو درمیان سے ایک ہی دفعہ توڑ دیا جاتا ہے یا اس کو جڑ سے ایک ہی دفعہ اکھیڑ دیا جاتا ہے۔ لیکن زیادہ تر جو اس کا اطلاق ہے انجعاف کا، یہ درمیان سے توڑنے پر ہوتا ہے، کسی چیز کے درمیان سے ٹوٹنے پر ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی اس کا اطلاق جو ہے وہ جڑ سے اکھیڑنے پر بھی ہوتا ہے، جڑ سے اکھیڑنے پر۔ تو یا تو وہ درمیان سے ٹوٹ جاتا ہے یا پھر یہ کہ جڑ سے وہ اکھیڑ دیا جاتا ہے، اور مراد یعنی اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے، اور مراد یہ ہے کہ اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے۔ اس حدیث کے اندر لفظ جو استعمال ہوا ہے تفیعھا، یہ تفیعھا جو ہے یہ فے سے ہے، اور اس کا جو آپ سمجھے کہ مادہ بنتا ہے وہ فا یا اور حمزہ ہے، فا یا اور حمزہ، فی جس کا معنی ہوتا ہے رجا، لوٹنا، وَأَفَاءَهُ يُفِيئُهُ، اس کو لوٹانا۔ تو مطلب یہ کہ اس کو کبھی جو ہے وہ جھکاتی ہیں اور کبھی اس کو اٹھاتی ہیں، کبھی اس کو جھکاتی ہیں اور کبھی اس کو اٹھاتی ہیں، ہوائیں، ہوائیں مراد ہے، ٹھیک ہے۔ حدیث میں، ایک حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، اور اس میں ہے مثل المؤمنی، مثل المؤمنی کا مثل الخامتی تحمر مرتن و تصفر اخرى، کہ مومن کی مثال اس ہری انگوری کی ہے جو کبھی سرخ ہوتی ہے اور کبھی جو ہے وہ زرد ہوتی ہے، کبھی سرخ ہوتی ہے اور کبھی زرد ہوتی ہے، ایک حدیث میں یہ ہے۔ اور اسی طرح اور بھی حدیث کے اندر الفاظ ہیں، جیسے تفیعھا الریاح تسرعھا مرتن و تعدلھا اخرى، ایک حدیث میں یہ ہے جیسے یہاں ہے۔ تو بہرحال حدیث کے الفاظ مختلف ہیں لیکن معنی اس کا جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ اب یہ جو اس کے اندر لفظ ہوا ہے نا الخامہ، الخامہ کا لفظ جو ہے یہ اصل میں آپ سمجھیے کہ جڑی بوٹیوں میں سے اس انگوری پر بولا جاتا ہے جو بالکل نئی نئی نکلتی ہے زمین سے، جو نئی نئی زمین سے نکلنے والی انگوری ہے اس پر یہ لفظ بولا جاتا ہے الخامہ کا، ٹھیک ہے۔ اور زر کھیتی کو کہتے ہیں، اور اسی سے مزارع یعنی کسان کو کہتے ہیں، جو کھیتی باڑی کرنے والا اس کو مزارع کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں جو لفظ استعمال ہوا ہے تسراؤ، یہ سرا سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے بچھاڑنا، کسی کو بچھاڑ دینا، تو مطلب اس کو کبھی جھکا دیتی ہے وتعدیلھا، اور کبھی اس کو سیدھا کر دیتی ہے۔ اور اس کے بعد جو آخر میں استعمال ہوا ہے کمثل الارضتی، کمثل الارضتی، اسے ارزن بھی کہتے ہیں، ارزا بھی کہتے ہیں، ارزن بھی کہتے ہیں، اور یہ درخت کی ایک قسم ہے۔ اور اس کو کیوں کہتے ہیں ارزن یا ارزا؟ اس کی صلابت کی وجہ سے، اس کی صلابت یعنی اس کی مضبوطی کی وجہ سے، اور اس کے جو ہے وہ ٹھوس ہونے کی وجہ سے، اور اس کے جامد ہونے کی وجہ سے، صلابت کی وجہ سے اس کو ارزن کہتے ہیں۔ اور مراد اس سے جو ہے وہ صنوبر کا درخت ہے، اور مراد اس سے صنوبر کا جو ہے وہ درخت ہے۔ حدیث کا معنی کیا ہے؟ حدیث کا معنی یہ ہے کہ مومن جو ہے جب وہ اس پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم اس کے پاس آتا ہے تو وہ
اس جہاں بھی حکم آتا ہے جہاں سے بھی اس طرف چل پڑتا ہے. مومن کے پاس جہاں بھی اللہ کا حکم آتا ہے اس طرف چل پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کرو، کرنے لگ جاتا ہے. اللہ کا حکم نہ کرو تو رک جاتا ہے. یہ مطلب ہے. تو اللہ تعالیٰ کا حکم جہاں سے بھی آئے وہ اس طرف چلتا ہے اور نرم ہو جاتا ہے، راضی ہو جاتا ہے. اور پھر اگر اس پر کوئی سختی آئے تو اس میں صبر کرتا ہے. اور جب وہ یعنی اس پر کوئی یعنی آزمائش آتی ہے تو یعنی آپ سمجھیں کہ ایک تو یہ ہے جب اس پہ سختی آتی ہے تو اس وقت وہ صبر کرتا ہے، اور جب اس پر کوئی خیر آتی ہے تو شکر کرتا ہے، اور پھر مصیبت میں جھک جاتا ہے، عاجز ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے مطیع فرما بردار ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے احوال پہ نظر ثانی کرتا ہے. یہ اصل اہم بات پوائنٹ ہے جس وجہ سے اللہ کے رسول نے یہاں دو مثالیں دی ہیں منافق اور مومن کی. مومن آدمی پر جب سختی آتی ہے نا تو اپنے معاملات دیکھتا ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی، مجھ سے کوئی کوتاہی تو نہیں ہوگی کسی کے حق میں یا اللہ کے حق میں یا مخلوق کے حق میں. تو وہ اپنی اصلاح کرتا ہے، اپنے معاملات کی اصلاح کرتا ہے. یعنی وہ اپنے معاملات میں غور و فکر کرتا ہے، اپنا محاسبہ کرتا ہے. لیکن منافق جو ہے اس پر سختی آتی بھی ہے، پہلی بات تو یہ کہ آتی کم ہے، اگر آتی بھی ہے تو وہ جزا فضا کرنے لگ جاتا ہے، شور و غل کر دیتا ہے، وہ جیسے پتہ نہیں لوٹا گیا ہے اور اس کا کیا نقصان ہو گیا. معمولی سی سختی آ جائے تو جناب جزا فضا کرنے لگ جاتا ہے اور جیسے پتہ نہیں اس کا کیا ہو گیا ہے. یعنی وہ دنیا میں منافق خسارہ برداشت نہیں کرتا. اس وجہ سے منافقین رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں ان کا کیا طرز عمل تھا کہ اگر مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں جانے میں کوئی نقصان ان کو نظر آ رہا ہوتا تو وہ بہانے بنا لیتے تھے، اور اگر ان کو لگ رہا ہوتا کہ فتح ملے گی تو چلے جاتے تھے مال غنیمت لینے کے لیے. جہاں جو پلڑا بھاری ہوتا ان کے ساتھ وہ ہوتے تھے، کیونکہ منافق خسارہ برداشت نہیں کرتا. منافق نہیں چاہتا اس پر مصیبت آئے، آزمائش آئے. نہ اس پر مصیبت آئے گی، نہ وہ اپنے معاملات کی اصلاح کرے گا، نہ اپنا محاسبہ کرے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر آزمائش نازل ہی نہیں کرتا کیونکہ وہ اہل ہی نہیں، وہ برداشت کرنے کے قابل ہی نہیں. مومن آدمی جو ہے وہ برداشت کرتا ہے. خوشحالی آتی ہے صبر کرتا ہے، خوشحالی آتی شکر کرتا ہے، مصیبت آتی ہے صبر کرتا ہے. وہ اپنے معاملات کو کی اصلاح کرتا ہے، اپنا محاسبہ کرتا ہے کہ یہ مصیبت کہیں میری کمی کوتاہی کی وجہ سے نہ آئی ہو. لیکن منافق پر مصیبتیں آتی نہیں، آتی بھی ہیں تو جزا فضا کرتا ہے اور وہ اپنا اجر بھی ضائع کر بیٹھتا ہے. اور پھر اس کے لیے اجر کیا ہے؟ تو صاف ظاہر ہے کہ وہ تو عرضہ سرائی کرتا ہے اور واہ ویلا کر دیتا ہے. تو اس وجہ سے منافقین کبھی بھی خسارہ برداشت نہیں کرتے. نبی علیہ السلام کی زندگی کے اندر بھی آپ کے سامنے مثالیں موجود ہیں. جہاں کہیں ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو شکست ہو جائے گی یا نقصان ہوگا، وہاں وہ بہانے بنا لیتے تھے. ہمارے گھر کھلے ہیں، ہمارے گھر میں کوئی نہیں، کون ہمارے گھر میں ہوگا، ہم تو نہیں جا سکتے، ہمارے پاس سواری نہیں، ہمارے پاس یہ نہیں وہ نہیں. اور جہاں فتح ہو رہی ہوتی ہے، جہاں کوئی غنیمت ہوتی ہے، وہاں پہنچ جاتے تھے اور کہتے ہیں ہم بھی تمہارے ساتھ شریک تھے. کافروں کا پلڑا بھاری ہوتا تو ان کو سپورٹ کرتے، مسلمانوں کو ہوتا تو ان کے ساتھ ہو جاتے. یعنی وہ دیکھتے تھے کہ زیادہ ان کا فائدہ کہاں ہے. یہ مطلب اس کا ہے. تو مومن آدمی جو ہے اس کے پاس اگر کوئی یعنی کوئی یعنی مصیبت اور آزمائش آتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے. اور پھر وہ یعنی بیٹھ ہی نہیں جاتا، مر ہی نہیں جاتا، بلکہ وہ ہمت نہیں ہارتا اور عبادت کرتا رہتا ہے، عبادت کو نہیں چھوڑتا، ذکر اور شکر کرتا رہتا ہے. اسی طرح نعمت آتی ہے تو پھر بھی یہی ہے بخلاف کافر کے. پہلی بات تو یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے جو ہے دنیا میں بہت کم آزماتا ہے، اس پر امتحان ہی کم ہے کیونکہ وہ اہل امتحان میں سے ہے ہی نہیں. وہ اس قابل ہی نہیں کہ اس کو آزمایا جائے. اگر آزمایا بھی جائے گا تو وہ اس کے لیے اجر و ثواب بھی نہیں ہے کیونکہ وہ کافر یا منافق ہے. منافق اعتقادی اگر ہے تو وہ صاحب اس کا فائدہ ہی نہیں کوئی. تو اس وجہ سے اس کا معاملہ جو ہے وہ اس سے خالی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں عافیت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں عافیت دیتا ہے، دنیا دیتا ہے، آسانیاں کرتا ہے، اس کے معاملات آسان ہوتے ہیں. اور پھر جب اس پر آسانی آتی ہے تو اس وقت وہ اس خوش فہمی میں کہ شاید اللہ میری پکڑ نہیں کرے گا، وہ اور جو ہے وہ بگڑ جاتا ہے اور سرکشی میں آگے بڑھ جاتا ہے. پھر اچانک اس کی موت کا جب وقت آ جاتا ہے پھر اس کو توبہ کا موقع بھی نہیں ملتا. یہ ہے درخت کے اکھڑ جانا، یہ درخت کا ایک باری ٹوٹ جانا یا زمین سے اکھیڑ دیا جانا. یہ ہے مومن جو ہے وہ سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے، مصیبت آتی ہے پھر وہ سیدھا ہو جاتا ہے، اپنے معاملات کی اصلاح کرتا ہے، اللہ سے توبہ استغفار کرتا ہے اور نظر ثانی کرتا ہے اپنے معاملات میں. اور منافق پر نہ مصیبت آئے نہ وہ نظر ثانی کرے، پھر ایک دم جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو جٹ سے اللہ تعالیٰ اس کو کھیڑ دیتا ہے،
پھر اس کے جو ہے اس کے وہ کام اور وہ سب کچھ دنیا میں رہ جاتے ہیں، پھر اس کو پچھتاوے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ مطلب اس کا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اچانک پکڑتا ہے، اور پھر اس کی موت جو ہے وہ بڑی بری ہوتی ہے، اس کی موت جو ہے وہ شدید ہوتی ہے اس پر، اور المناک ہوتی ہے اس کی موت، موت کے بعد بھی اس کی زندگی المناک ہوتی ہے۔ جبکہ مومن کو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی آزما لیتا ہے، آزمائشوں میں، پریشانیوں میں، بیماریوں میں، مصائب میں، مال کی کمی، اولاد کی کمی، رزق کی کمی، یہ ساری چیزیں تو آخرت میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ جبکہ اصل منافق کی سختیوں کا ٹائم تو موت سے شروع ہوتا ہے، منافق کی سختیوں کا ٹائم تو موت سے شروع ہوتا ہے، اور پھر یہ ہمیشہ کے لیے رہتا ہے مرنے کے بعد بھی۔ تو یہ اصل میں حدیث ہے۔ اور لوگ جو ہیں آزمائش میں، جب لوگوں پر آزمائش آتی ہے تو لوگ کئی قسم کے ہیں، لوگ جو ہیں وہ کئی قسم کے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جب ان پر کوئی جو ہے وہ مصیبت آتی ہے، جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اس مصیبت کے اجر پر غور کرتے ہیں، یہ پہلی قسم ہے۔ ایسے لوگ جن پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اس مصیبت کے اجر و ثواب پہ غور و فکر کر کے مصیبت کو جو ہے وہ آہستہ لیتے ہیں، مصیبت کو آرام، یعنی آپ سمجھیں کہ ہلکا لیتے ہیں، اور وہ مصیبت گزر جاتی ہے، اجر و ثواب بھی ان کو مل جاتا ہے۔ یعنی مصیبت آنے پر وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ مجھے اس پر اجر و ثواب ملے گا، تو اس وجہ سے ان پر وہ مصیبت ہلکی ہوتی ہے۔ کچھ ایسے ہیں کہ جو مصیبت آنے پر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اور اللہ میرا مالک ہے، مالک اپنے ملک میں جیسے چاہے تصرف کرے، مالک اپنے ملک میں جیسے چاہے تصرف کرے، لہذا وہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے اور اس پر کچھ بھی نہیں کہتا، کوئی کلمہ تک نہیں کہتا۔ کیا ہے؟ اس کو پتا ہے کہ میرا خالق اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اور وہ میرا مالک ہے، اسی نے میرے اوپر یہ بیماری، یہ مصیبت بھیجی ہے، لہٰذا وہ اپنے ملک میں جیسے چاہے تصرف کرے، وہ ایک کلمہ تک بھی زبان سے ادا نہیں کرتا، خاموش ہو جاتا ہے۔ تو یہ بندہ جو ہے اس کے لیے بھی انشاءاللہ اجر ثابت ہو جاتا ہے۔ تیسرا وہ ہے تیسرا وہ ہے جس اپنے آپ کو محبوب کی محبت میں مشغول کر لیتا ہے، اپنے آپ کو محبوب کی محبت میں مشغول کر لیتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت میں اتنا مگن ہوتا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس بلا کے، اس مصیبت کے رفع کرنے کی بھی دعا نہیں کرتا، اس مصیبت اور اس بلا کے رفع کرنے کی دعا بھی نہیں کرتا۔ جیسے وہ صحابیہ جس کو مرگی کا دورہ پڑتا تھا، تو اللہ کے رسول میں ہے کہ تم جنت چاہتی ہو یا شفا چاہتی ہو؟ اگر اس کے بدلے میں جنت چاہتی ہو تو میں اللہ سے دعا کر دیتا ہوں، شفا چاہتی ہو تو شفا کی دعا کر دیتا ہوں، صبر کرو گی تو تمہارے لیے جنت ہے۔ تو اس نے کہا اللہ کے رسول میں صبر کرتی ہوں، لیکن بس دعا کر دے کہ میرا پردہ نہ کھلے، میرا سطر نہ کھلے، کیونکہ مرگی کے دورے میں مجھے ہوش و آواز نہیں رہتے۔ اللہ کے رسول نے جو ہے وہ دعا کی، اور اس کے بعد ان کا کبھی پردہ نہیں کھلا، اور صحابہ اشارے کر کے بتایا کرتے تھے دوسرے صحابہ کو یا تابعین کو، اگر جنتی خاتون دیکھنا چاہتے ہو تو یہ خاتون دیکھ لو جو زمین میں چلتی پھرتی جنتی خاتون ہے۔ تو کچھ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو بیماری اور مصیبت میں اللہ کی محبت میں اتنا مگن کر دیتے ہیں کہ ان کو اس بیماری کا شعور بھی نہیں رہتا، ان کو اس بیماری کا شعور بھی نہیں رہتا۔ اور کچھ ایسے ہیں جو ان بیماریوں سے، ان مصائب سے لطف اندوز ہوتے ہیں، خالق کی محبت میں اتنا وہ مگن ہوتے ہیں، اتنا وہ مگن ہوتے ہیں کہ وہ مصیبت آنے کو بھی لذت محسوس کرتے ہیں، پریشانی کو بھی لذت میں لیتے ہیں، اور یہ سب سے عرفہ مقام ہے، اور یہ سب سے عرفہ مقام ہے، اور یہ انبیاء کا مقام ہے، اور یہ انبیاء کا مقام یا جو پھر ان کے قریب قریب ہے ان کا مقام ہے۔ ابن الجوزی نے یہ 4 قسمیں ذکر کی ہیں، امام ابن الجوزی نے یہ 4 قسمیں ذکر کی ہیں کہ جب لوگوں پر مصیبت آتی ہے تو لوگ یہ 4 قسم کے ہیں جن کو میں نے اختصار سے ذکر کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث میں اشارہ ہے کہ مومن جو ہے ضروری ہے کہ وہ اپنے نفس کو دنیا میں عارضی سمجھے، علیحدہ سمجھے، دنیا کی لذات سے، دنیا کی شہوات سے مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو یہاں عارضی سمجھے اور علیحدہ الگ تھلگ سمجھے، وہ سمجھے کہ میرا ان دنیا کی شہوتوں اور لذات سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں ضرورت کے مطابق دنیا میں سے لے، ضرورت کے مطابق دنیا میں سے لے، لیکن اس کو اپنا ہم و غم نہ بنائے۔ اس وجہ سے اللہ کے رسول نے مثال جو ہے وہ دی ہے۔ اسی طرح اب بڑی اہم بات یہ ہے کہ جو منافق ہے، منافق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اس کو نہ آزمانے پر وہ آپ سمجھیں کہ خوش فہمی کا شکار نہ ہو، کیونکہ
قلت آزمائش یہ بعض دفعہ اللہ کی طرف سے پکڑ ہوتی ہے. قلت آزمائش، دنیا میں آزمائش کا کم آنا، بیماریوں کا کم آنا، امتحانات کا کم آنا، یہ اللہ کی طرف سے پکڑ کی ایک صورت ہوتی ہے بعض دفعہ، جیسے اس حدیث میں اللہ کے نبی نے بیان کیا ہے. تو لہٰذا انسان کو کم آزمائے جانے پر فخر نہیں کرنا چاہیے، اور دعا نہیں کرنی چاہیے اس بات کی کہ آدمی جو ہے وہ کہے کہ میں تو کبھی بیمار ہی نہیں ہوا، میرے اوپر تو کبھی مصیبت ہی نہیں آئی، میرے اوپر تو کبھی یہ نہیں ہوا. کیونکہ اب یہ آزمایا جانا، امتحان کا آنا، بیماری کا آنا، یہ گناہوں کا کفارہ ہے، یہ گناہوں درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے، یہ جو ہے وہ حسنات نیکیوں میں اضافے کا ذریعہ ہے. جب حدیث میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں اور ہم جان چکے ہیں، تو پھر جو ہے کیوں انسان یہ فخر کرے کہ جی میرے اوپر تو کبھی بیماری نہیں آئی، میں تو کبھی بیمار ہی نہیں ہوا، مجھے تو کبھی میرا خسارہ ہی نہیں ہوا، مجھے تو کبھی پریشانی کا منہ ہی نہیں دیکھنا پڑا. یہ اس پر فخر کرنا یہ صحیح نہیں ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اذا رأیت اللہ یؤتی العبد، کہ جب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو دے رہا ہے من الدنیا ما یحب علی معاصیہ فاعلم انہ استدراج، کہ جب آپ دیکھیں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کسی کے گناہوں کے باوجود اس کو دے رہا ہے نا دنیا جو وہ چاہتا ہے، تو جان لو کہ یہ استدراج ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس کو بتدریج جو ہے وہ پکڑنا چاہتا ہے، بتدریج اللہ تعالیٰ اس کو مرحلہ وار اللہ تعالیٰ اس کو پکڑنا چاہتا ہے. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، سنستدرجهم من حیث لا یعلمون. اور یہ پکڑ کی انتہائی شدید صورت ہے کہ انسان کی موت آ جائے اور اس کو پتہ بھی نہ چلے، اور اسے خوش فہمی میں رہے کہ شاید میرے اوپر کبھی پکڑ نہیں آئے گی، میرا کبھی مواخذہ نہیں ہوگا، اور یہ نہیں ہوگا اور وہ نہیں ہوگا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ مومن کی زندگی بیماریوں سے، قلت سے، اسی طرح کمزوری سے، اور اسی طرح جو ہے وہ مصائب اور پریشانیوں سے خالی نہیں. مومن کبھی بیمار ہوتا ہے، کبھی مال کی کمی، کبھی کسی چیز کی کمی، کبھی مومن کو بعض دفعہ پریشانی اور دکھ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور یہ جو ہے وہ علامت اس کی سعادت کی، اگر اس پہ صبر کرتا ہے، راضی ہو جاتا ہے اور شکر کرتا ہے، تو یہ اس کے آپ سمجھیں کہ سعادت کی علامت ہے. اسی طرح اس حدیث میں صبر کی، مصائب پر صبر کی اہمیت کو واضح کیا گیا، اور اسی طرح اس پر اجر و ثواب کے انتظار کرنے کی ترغیب دی گئی ہے. اور اسی طرح اگر عدم مصائب ہوں، پریشانیاں نہ ہوں، آزمائش نہ ہو، تو اس سے ڈرنا چاہیے، اس سے انسان کو ڈرنا چاہیے. یہ مقصد ہے اس حدیث کا. تو بہرحال میں نے کہا اس کے فوائد بھی ذکر کر دوں. تو آگے چلتے ہیں اگلی حدیث کی طرف. اگلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مثل المؤمن، مومن کی مثال کمثل الزرع، اس کھیتی کی مانند ہے، لا تزال الریح، ہمیشہ رہتی ہے ہوا، تمیلہ، اسے مائل کرتی. یہ تفیہ کے معنی میں ہے، یہ میل یمیل اور مالا یمیل. مالا یمیل کا معنی تھا خود مائل ہونا، اور امالہ یمیلہ کسی دوسرے کو مائل کرنا. اور یمیل، میل یمیل، اس میں تھوڑی شدت پیدا ہو جاتی ہے، زور زور سے مائل کرنا، زور زور سے جھکانا، اٹھانا جھکانا، اٹھانا جھکانا. ظاہر ہے کہ پیچھے ہواؤں کا ذکر ہے نا، تو ہوائیں جب تیز چلتی ہیں تو اس وقت اس کو شدت سے، چونکہ بہت نرم ہے، تو بہت نرم ہونے کی وجہ سے وہ اس کو زور زور سے مائل کرتی ہے. یہ معنی ہے، یعنی تمیلو اگر ہم پڑھیں شد کے ساتھ تو پھر معنی ہوگا زور زور سے، پھر وہ اس کو جو ہے وہ زور زور سے جھکاتی رہتی ہیں. ولا یزال المؤمن یصیبہ البلاء، اور ہمیشہ پہنچتی رہتی ہے مومن کو البلاء، آزمائش. یعنی اسی طرح مومن ہے، مومن پر بھی ہمیشہ آزمائشیں آتی رہتی ہیں. وہ آزمائش آئی، تھوڑا جھکتا ہے بیچارہ، پھر کھڑا ہو جاتا ہے، پھر جب تھوڑا وہ یعنی اس کے حالات سیٹ ہوتے ہیں، پھر اس پر کوئی نہ کوئی مصیبت اور آزمائش آ جاتی ہے. یعنی اس کی زندگی ایسے ہی ہے. اور یہ اللہ کی رحمت ہے کہ وہ مومن ہمیشہ اپنے رب کی طرف متوجہ رہتا ہے اور اپنے معاملات کو سدھارتا رہتا ہے. مثل المنافقی، اور منافق کی مثال کمثل شجرۃ الارضۃ، وہ اس صنوبر کے درخت کی طرح ہے، اس صنوبر کے درخت کی طرح ہے، لا تہتز، نہ تو وہ ہلتا ہے، نہ وہ ہلتا ہے، حتی تستحصد، حتیٰ کہ اس کو اکھاڑ دیا جائے، کاٹ دیا جائے. یہ حسید سے ہے نا، واتو حقہ یوم حسادی، جیسے قرآن میں واتو حقہ یوم حسادی، اور اس کا حق دو کٹائی کے دن. حتیٰ کہ اس کو کاٹ دیا جائے، اکھیڑ دیا جائے، وہ ہلتا ہی نہیں، مضبوط ہے، جڑیں اس کی نیچے ہیں اور بہت یعنی سیدھا ہے، بالکل ہلتا ہی نہیں ہے حتیٰ کہ اس کو کھیڑ دیا جائے. تو یہ مطلب ہے، نہ اس پر آزمائش آئے منافق پر، نہ اس کو احساس ہو
کہ میرا کوئی خالق بھی ہے، میں نے کوئی حساب بھی دینا ہے، میں نے کسی کے ساتھ زیادتی بھی کی ہے، میں نے کسی کے ساتھ ظلم بھی کیا ہے، اس کو احساس ہی نہیں ہوتا کیونکہ اس پر پریشانی نہیں آتی، پریشانی وہ برداشت ہی نہیں کرنا چاہتا۔ اس پر پریشانی تو آئے نا جو برداشت کرے، تو وہ تو واہ ویلا کر دیتا ہے، کبھی اس پر کوئی خسارہ ہو جائے تو وہ تو جناب پورا محلہ اٹھا لیتا ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو مومن آدمی جو ہے وہ صدمہ اولا، جب صدمے کا آغاز ہوتا ہے نا اس وقت وہ صبر کرتا ہے۔ انما الصبر عند صدمۃ الاولی، صبر کا فائدہ تب ہوتا ہے جب صدمہ کے وقت انسان جو ہے وہ فوراً صبر کرے، یہ نہیں کہ جب آنسو ختم ہو جائیں تو کہے اب میں صبر کرتا ہوں، جب رو رو کے حلق بیٹھ جائے اور تھک جائے تو کہے اب میں صبر کرتا ہوں، اب صبر کا کوئی فائدہ نہیں۔ صبر کا فائدہ تب جب سینے کے ساتھ دل کے ساتھ جا کے صدمہ لگے، فوراً انسان صبر کرے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہو جائے، اللہ کے قضاء اور قدر پر۔ یہ اصل میں الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، اہل ایمان کے دل سے تو یہ زبان سے تو یہی نکلتا ہے۔ اللہ کے رسول نے اپنے بیٹے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پہ کیا فرمایا تھا؟ ولا نقول الا ما يرضي ربنا سبحانہ وتعالی، ہم زبان سے صرف وہی کہتے ہیں جو ہمارے رب کو راضی کر دینے والا۔ تو یہ اصل میں، تو بہرحال یہ جو حدیث ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس کے اندر بھی آپ سمجھیے کہ فائدوں میں سے صبر کی اہمیت، اور اسی طرح جو ہے وہ ثواب کا انتظار، اور اسی طرح عدم مصائب پہ خوفناک، اور عدم مصائب پہ انسان کو خوفزدہ رہنا چاہیے۔ اسی طرح دنیا کی اگر وسعت ہو جائے، دنیا کی فراوانی ہو جائے تو اس پر بھی خوفزدہ رہنا چاہیے۔ اگر انسان پر مال و دولت کے انبار لگ گئے تو اس سے بھی صحابہ ڈرتے تھے، صحابہ کرام المجمعین جو ہیں وہ ڈرتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف، ان کی حالات زندگی آپ پڑھیں، اسی طرح جو ہے وہ دیگر کئی ایک صحابہ کرام، بلکہ وہ جب مال غنیمت ان کے پاس زیادہ آ گیا تو وہ رونے لگ جاتے تھے، کہتے تھے کہ پتہ نہیں ہمارے آخرت میں اجر کم کر دیا گیا ہے، اللہ نے ہمیں دنیا میں ہی ہمارا اجر جو ہے وہ جلدی میں دے دیا ہے۔ پھر وہ صحابہ کرام جو پہلے پہل شہید ہو گئے اللہ کی راہ میں، ان کی حالت کو یاد کر کے روتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رنگا رنگ کے کھانے پڑے ہیں اور اچانک رونے لگ جاتے ہیں۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کیوں روتے ہو؟ تو فرماتے ہیں کہ مجھے وہ جو مکہ کا شہزادہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مکہ میں شہزادے تھے لیکن اللہ اس کے رسول کی خاطر ہجرت کی تو گھر والوں نے کپڑے سب کچھ چھین لیا اور وہ مدینہ میں آئے اور فقیرانہ حالت میں رہے، حتیٰ کہ جب شہید ہوئے تو ان کی حالت یہ تھی کہ ان کے اگر سر کو ڈانپا جاتا تو ان کے قدم ننگے ہو جاتے، اور اگر ان کا قدم ڈانپا جاتا تو ان کا سر جو ہے وہ ننگا ہو جاتا۔ اور یہ وہ مکہ کا شہزادہ ہے جو شہزادوں کی زندگی گزارتا تھا، لیکن اس حالت میں شہید ہوئے کہ ان پر پورا کفن بھی نہیں تھا۔ اور آج ہم مختلف قسم کے کھانے ہمارے سامنے ہیں اور اتنا مال و دولت ہے، پتہ نہیں شاید اللہ نے ہمارے آخرت کے اجر میں سے جلدی کر کے ہمیں دنیا میں دے دیا ہے۔ صحابہ کرام اس پر روتے تھے، اس مال غنیمت کی کثرت پر، لیکن افسوس ہے کہ ہمیں اگر دنیا ملتی ہے تو ہمارے اندر تکبر آ جاتا ہے، ہماری گریاں گردن میں سریا پڑ جاتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم دنیا کے اللہ کے یہاں سب سے بڑے محبوب ترین انسان ہیں، ہم سے بڑا کوئی محبوب ہے ہی نہیں۔ آپ کسی مالدار سے پوچھیں تو صحیح جا کے، کتنے لوگ ہیں جو اپنے مالدار ہونے کے باوجود جو ہے وہ ان کے اندر تواضع ہوتی ہے، عاجزی ہوتی ہے، تھوڑا سا مال آ جائے گاڑی میں، غریب بندوں غریب کو تو گاڑی کے نیچے دے کے چلے جاتے ہیں۔ کراچی میں حادثہ یہ مال کی وجہ سے ہوا نا، اس عورت نے جناب وہ ایک بوڑھے آدمی اور اس کی بیٹی کو کچل دیا گاڑی کے نیچے، یہ مال کی وجہ سے ہے نا، کس کی وجہ سے؟ یہ تو اس وجہ سے اگر مال کی کثرت ہو جائے تو انسان کو ڈرنا چاہیے، نہ کہ انسان تکبر میں آ جائے، غرور میں آ جائے، اکڑ جائے اور گردن میں سریا پڑ جائے، پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو۔ تو یہ اصل میں جو ہے وہ اس حدیث کو ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مومن کو دنیا میں آزمانے میں حکمت، اور حکمت یہ کہ اللہ تعالیٰ مومن کو دنیا میں سیدھا رکھتا ہے، اس کے معاملات کی اصلاح رکھتا ہے اور اس کو ہدایت پر اللہ تعالیٰ رکھتا ہے، اس کی وجہ سے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام داخل ہوئے ام سائب پر، یہ صحابیہ ہیں ام سائب، اس پر داخل ہوئے، فقال، تو آپ نے فرمایا، ان کو بخار تھا اصل میں، تو آپ نے فرمایا مالا کی تزفزفینا، کہ تمہیں کیا ہے، تم کانپ رہی ہو۔ یہ تزفزفینا کا معنی ترعدینا، ترعدینا یہ رات سے ہے، رات کا معنی کانپنا، تو کیا ہو گیا کہ تم کانپ رہی ہو؟ کالا، تو اس نے کہا صحابیہ نے، الحمہ، بخار ہے، لا بارک اللہ فیہا، اللہ اس میں برکت نہ دے، مطلب یہ کہ اس کو گویا کہ بد دعا دی بخار کو۔ فقالا، تو آپ نے فرمایا لا تسبی الحمہ، بخار کو برا بلا نہ کہو، لا بارک اللہ فیہا، آپ نے یہ گویا کہ بد دعا دی ہے اس کو، تو آپ بخار کو برا بلا نہ کہیں، فإنہا تذہب خطایا بنی آدم، کیونکہ یہ تو بنی آدم کے گناہ لے جاتا ہے، یعنی اس کے واسطے سے تو اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرتا ہے، فإنہا
بس بے شک یہ بخار، یہ ہا ضمیر بخار کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اور ہم نے بات کی تھی پہلے کہ الحمہ جو ہے یہ بخار کو یا بخار کی حرارت کو یا بخار کے درد کو کہتے ہیں۔ فَإِنَّهَا تُذْهِبُ خَطَايَا بنی آدم، یہ لے جاتا ہے بنی آدم انسانوں کے خطاؤں کو، غلطیوں کو، کما ایسے جیسا کہ یذہب الکیرو لے جاتی ہے بٹھی خبث الحدیدی لوہے کے زنگ کو، جیسے لوہے کے زنگ کو، میل کچیل کو بٹھی جو ہے وہ دور کر دیتی ہے، اس کو خالص کر دیتی ہے، مٹی دیگر جو غیر لوہے کے جو اس پر اثرات ہوتے ہیں ان کو ختم کر کے خالص لوہا بنا دیتی ہے، ویسے ہی ابن آدم کے گناہ جو ہیں بخار سے جو ہے وہ چلے جاتے ہیں، اور یہ بخار اس کے گناہوں کو لے جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ اس کے گناہوں کا کفارہ اور ذریعہ بنتا ہے۔ اور یہ جو حضرت جابر کی حدیث ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا میں جو مومن پر درد آتے ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، مصائب آتے ہیں، یہ گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں۔ اور اسی طرح اس حدیث کے اندر بخار کو یا کسی اور بیماری کو یا اللہ تعالیٰ کے کسی بھی فعل کو یا جو فعل سے متعلق ہے اس کو برا بلا کہنے سے منع کیا گیا۔ ہوا کو، آندھی کو برا بلا کہنا، بخار کو برا بلا کہنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے تابع ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں، اور ان کو گالی دینا حقیقت میں ان کے مالک اور رب کو گالی دینا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا الريح، ہوا کو گالی نہ دو، آندھی اور طوفان کو، کیونکہ وہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یؤذینی ابن آدم، ابن آدم مجھے اذیت دیتا ہے، یسب الدہر وانا الدہر، وہ زمانے کو برا بلا کہتا ہے اور میں ہی زمانے کا خالق ہوں، میں اقلب اللیل والنہار، دن اور رات کو پلٹتا ہوں جیسے چاہتا ہوں، لہٰذا زمانے کو برا بلا کہنا یہ بھی اللہ کو برا بلا کہنے کے مترادف ہے، ہوا کو گالی دینا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت ہے کیونکہ اس کو چلانے والا اللہ ہے اور حکم اللہ کے حکم سے چل رہی۔ اسی طرح بخار کسی پر آتا ہے تو اللہ کی اجازت سے اور اللہ کے حکم سے آتا ہے، لہذا بخار کو برا بلا کہنا یہ حقیقت میں اس کے بھیجنے والے کو برا بلا کہنا ہے۔ اس وجہ سے انسان کو چاہیے کہ وہ صبر کرے، جزا فضا نہ کرے، ماتم نہ کرے، زبان سے کوئی ایسا کلمہ اور ایسا لفظ نہ نکالے جو اعتراض ہو اللہ تعالیٰ کی قضا اور اس کی قدر پر، تقدیر اور قضا پر۔ اور آخری بات یہ ہے کہ جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں ایک غیر حصی چیز کو حصی چیز کے ساتھ مثال تشبیہ دی، جیسے پیچھے حدیث میں مومن اور منافق کی مثال میں ہے ویسے ہی یہاں ہے۔ تو ضرب المثل جو ہے مثالیں بیان کرنا، یہ دعوت کا ایک اسلوب ہے، یہ واضح و نصیحت کا ایک طریقہ ہے، اور اللہ کے نبی نے اس کو اختیار کیا، اللہ نے قرآن میں اس کو اختیار کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے ایک غیر حصی چیز کو ایک حصی چیز کے ساتھ تشبیہ دے کر مسئلہ سمجھایا ہے۔ گناہوں کا کفارہ بخار بنتا ہے، یہ ایک غیر حصی چیز ہے، گناہ آپ کے جڑتے نظر نہیں آتے، تو اس کو سمجھانے کے لیے اللہ کے رسول نے بٹھی اور لوہے کی مثال دی ہے کہ جیسے بٹھی لوہے کے زنگ کو ختم کر دیتی ہے ویسے بخار بندے کے گناہوں کو جو ہے وہ لے جاتا ہے۔ تو یہ ضرب المثل ہے کہ جو غیر اسی چیزیں ہیں ان کو ذہن کے قریب کرنے کے لیے اللہ کے رسول اسی چیزوں کی مثالیں دیتے تھے تاکہ وہ قلوب و اذہان کے قریب ہو جائیں، تاکہ وہ قلوب و اذہان کے قریب ہو جائیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا مرض العبد، جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے، او سافر یا سفر کرتا ہے، کتب لہ، لکھ دیا جاتا ہے اس کے لیے بمثل ما کان یعمل، اس کی مثل جو وہ عمل کرتا تھا، مقیما حالت قیام میں، صحیحا حالت صحت میں، یعنی جو وہ قیام اور تندرستی کی حالت میں اعمال کرتا تھا نا، اللہ اس کو بیماری کی صورت میں بھی اجر دیتا ہے اور سفر کی صورت میں بھی۔ مثال کہ ایک بندہ جو ہے وہ نماز باجماعت پڑھتا تھا اور جلدی مسجد میں جاتا تھا، اب وہ بیمار ہو گیا ہے، اب وہ نہیں جا سکتا، اللہ اس کو اس کے وہ پہلی صف کا اور اس کو نماز باجماعت کا اور جلدی جانے کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ دیتا رہتا ہے۔ اسی طرح ایک بندہ سفر کی وجہ سے وہ مثلا جو اس کا ورد تھا، مخصوص ورد اور نوافل وغیرہ، اب وہ نہیں پڑھ رہا، صاحب ظاہر ہے کیونکہ سفر میں قصر نماز ہے اور نفل نہیں ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ سفر کے اندر بھی وہ پوری نماز کا اور اس کے نوافل اور جو اوراد ہیں، ذکر وغیرہ اور ورد وغیرہ اور سب چیزیں، اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب دیتا رہتا ہے۔ وہ کام جو سفر کی وجہ سے وہ نہیں کر رہا کسی وجہ سے، اللہ اس کو اس کا اجر، بشرطے کہ حالت صحت میں اور حالت قیام میں وہ نیک عمل کرتا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ حالت صحت اور حالت قیام میں وہ عمل ہی نہ کرتا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ہمیں تندرستی سے فائدہ اٹھانا چاہیے، ہم اگر مقیم ہیں، مسافر نہیں، تو ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے سفر میں آپ فرائض سے بھی قاصر ہو جائیں، اس وجہ سے اگر آپ حضر میں ہیں، مقیم ہیں، تو فائدہ اٹھائیں، اگر آپ تندرست ہیں تو اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اس وجہ سے اس حدیث کو یہاں لایا گیا ہے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مرض میں مومن کے لیے امید ہے، یا امید دلائی گئی کہ مومن ہمیشہ خوش نصیب ہے،
حتیٰ کہ اگر مومن بیمار بھی ہوتا ہے نا، اللہ اس کو اس کے جو صحت کی حالت میں عمل کرتا تھا نا، اللہ اس کا اجر و ثواب اس کو دیتا رہتا ہے، اور یہ اللہ کی وسعت رحمت کی دلیل ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وسعت رحمت اور وسعت فضل کی دلیل ہے، اور بندوں پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اور اس میں ترغیب ہے اس بات کی طرف کہ حالت صحت میں اور حالت قیام میں ہم زیادہ سے زیادہ اعمال کریں، تاکہ حالت بیماری میں ہمیں ان کا اجر ملے، تاکہ حالت بیماری میں ہمیں ان کا اجر ملے۔ اگر ایک بندہ صحت کی حالت میں عمل نہیں کر رہا، بیماری میں کرے گا بھی تو کتنا کو کرے گا، لیکن اللہ کا فضل دیکھیں، جتنے صحت کی حالت میں زیادہ عمل کریں گے، بیمار ہو جائیں گے، اللہ ان سب اعمال کا اللہ تعالیٰ آپ کو بدلا دے گا، اسی طرح مقیم ہونے کی صورت میں۔ تو بہرحال اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی بیماری اور سفر میں عمل نہ کرے، عبادت نہ کرے، نہیں نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں، لیکن اس کے اندر ترغیب ہے کہ صحت اور مقیم ہونے کی صورت میں انسان زیادہ نیک اعمال کرے، تاکہ اس کا اجر بیماری اور سفر میں مکمل اس کو مل سکے۔ واللہ تعالی عالم و احکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ کوئی سوال استفسار ہو آپ میں سے کسی کا، کوئی اشکال ہو؟ جزاک اللہ خیر استاد محترم۔ چلیے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔